الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. Azadar Hussain, just for the sake of the younger people, I would like to begin in English. Connect with the Masaib of the Majlis of Shahadat that we recited in the afternoon, with the fundamental message of Hussein, which is the need of the time. Imam Hussain alayhi salam, on the day of Ashura, if you remember, when he was surrounded by 4,000 archmen, each one of them were targeting the grandson of Rasulullah. One target. And at that moment, when Hussein's eyes went towards a segment of Yazidi force, which was gradually moving towards the tents of the women and children, Imam uttered something which is actually a living message for humanity even now. Especially when we look at the situation in Pakistan and other places where the Shias are suffering. When Imam looked at that segment of Yazidi forces moving towards the tents of women and children, he addressed the Yazidi forces, the leaders of the commanders, and he says, Ya Shi'atu Ali Abi Sufyan, O followers of the family of Abu Sufyan, إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ. If you don't have a religion, if you don't believe in any God, if you do not fear the day of judgment, فَكُونُوا حَرَارًا لِدُنْيَاكُمْ. Be free for the sake of your world. Show human decency. Do not go and fight with my women and children. I am here, come and fight with me. That universal message of Hussein, when we look at what's happening now, this is where we come to realize we need Hussein even today. If Muslims had not deviated in Karbala, we wouldn't have this suffering happening now. Because if you look at the stage where Imam Hussain alayhi salam, in his last al-wida, when he asked Zainab that get me the most worn out shirt of mine so that I may put it inside my clothes in order to maintain my dignity after I have been killed. Islam gives special respect to the life of a human being. The hurmat of a mu'min is more greater in Islam than hurmat of the Kaaba. But especially when we talk about the body of person who is dead now. What do we see in Karbala? Imam Hussain alayhi salam, after he had been
martyred. The head had been severed from the body. This Mal'oon Yazidi forces went and took whatever they could from him, to the extent that one Mal'oon looked at the ring of the Imam. Imam had actually put both of his hands on his belt. And when this Mal'oon looked at the ring and he wanted that, since the hand was closed, he couldn't force open the finger, he took out his dagger. This is the body of someone whom Rasulullah says, لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي. You are not violating only the body of Hussein, you are violating the body of Rasulullah here. He took out the dagger and actually cut the finger of Abu Abdullah al-Husayn in order to get that ring. There was one person who actually was looking at that belt. The ghairat and dignity of Hussein didn't allow. At the last moment, he had closed his hand on the belt. And that is where we see one of the very exceptional situations where Allah subhanahu wa ta'ala intervenes. And this person was punished right there, and Imam's dignity was preserved. عزاداران حسین امام حسین علیہ السلام کی لاش کی جو بے حرمتی ہو رہی تھی، اگر زینب نے اس منظر کو دیکھا ہوتا، وہ بہن برداشت نہ کر سکی، نہ کر سکتی. لیکن حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم نے اس منظر کو اس وقت نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ ملعون فوج خیموں کی طرف چلی آئی. پہلے انہوں نے جتنے سامان ان کے ہاتھ میں آیا اس کو لوٹا ہے. سامان کو لوٹنے کے بعد عزاداران حسین اہل حرم کے چادروں کی طرف ہاتھ ان کا جاتا ہے. جناب فاطمہ بنت الحسین کی روایت ہے کہ ایک ملعون ہماری طرف بڑھا، ہم نے بھاگنا شروع کیا اپنے کو بچانے کے لیے. اس نے نیزے سے وار کیا کہ ہم غش ہو جاتے ہیں. جب افاقہ ہوا تو ہم نے دیکھا پھوپھی سرانے بیٹھی ہے. جیسے ہی احساس ہوا ہم نے کہا پھوپھی جان میری چادر لٹ چکی ہے. زینب نے کہا بیٹی ذرا پھوپھی کے سر پر دیکھو، زینب کی بھی اب چادر محفوظ نہیں. شمر ملعون خیموں میں آتا ہے، تلاش کرتا ہے وہ حسین کی پیاری بیٹی کہاں ہے. جب اسے بتایا گیا تو وہ قریب آتا ہے اور اس نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ تمہارے چچا اور بابا بہت تم سے محبت کرتے تھے. آواز دو دیکھو وہ تمہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یہ 4 سال کی بچی ہے. وہ ملعون اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، بالیوں کو اس طرح سے لوٹتا ہے کہ دونوں کانوں سے خون جاری ہو جاتا ہے. عجب نہیں کہ زینب سکینہ نے اس جملے کو یاد کیا ہوگا کہ بابا آخری الوداع میں آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ابھی آنسو مت بہاؤ اس لیے کہ بعد میں موقع بہت آئے گا. لیکن بابا جب ہم پکار کے رو بھی رہے ہیں تو شمر ملعون تازیانہ سے اذیت پہنچا رہا ہے. عزاداران حسین آخر یہ فوج جو ہے اس خیمے میں آتی ہے جس میں عابد بیمار تھے. وہاں آ کے ان کے نیچے جو قالین تھی اس کو بے دردی کے ساتھ کھینچا ہے کہ امام چہرے کے بل زمین کربلا پر گر جاتے ہیں. شمر ملعون آگے بڑھتا ہے قتل کرنے کے لیے، لیکن اس وقت زینب آ جاتی ہے امام زین العابدین کے حفاظت کے لیے. اور آخر میں ایک اعلان ہوا کہ ان خیموں کو آگ لگا دیا جائے.
جائے، عزاداران حسین خیمے جلنے شروع ہو جاتے ہیں، بیویاں آخر میں اس خیمے میں آتی ہیں، امام زین العابدین سے اجازت لیتی ہیں، اور اس کے بعد امام ان کے ساتھ خیمے کے باہر نکلے۔ جب خیمے جل چکے اور خاک پر یہ بیویاں جب بیٹھی ہیں، جناب زینب نے سب کو اکٹھا کیا۔ یقیناً ہر بیوی نے شب عاشور کے منظر کو یاد کیا ہوگا، ام فروہ نے قاسم کی حفاظت کو یاد کیا ہوگا، اور محمد زینب کے ساتھ موجود تھے۔ جناب ام کلثوم کے لیے عباس جیسا بھائی زندہ تھا، لیکن ان بیویوں میں ایک بیوی کی مظلومیت بالکل منفرد ہے۔ عزاداران حسین، ہر وہ بیوی جن کے بچے اس قابل تھے کہ وہ اپنے قدموں جنگ کے لیے جائیں اور ہاتھ میں تلوار اٹھا سکے، اس ہر بیوی نے شب عاشور میں اپنے کو عاشور کی شہادت کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن ہائے وہ ماں جس کا نام رباب ہے، انہوں نے شب عاشور ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ عاشور کے دن یہ 6 ماہ بھی کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ عجب نہیں کہ اس خاک شدہ خیموں پر نظر بار بار جا رہی ہوگی کہ میرا اصغر کا جھولا کہاں، عجب نہیں کہ آواز کانوں میں گونج رہی ہوگی، اصغر کے رونے کی آواز۔ عزاداران حسین، بس یہی منظر تھا کہ ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے عمر سعد کی طرف سے کہ 10 رضاکار گھوڑے سوار چاہیے۔ یہ آتے ہیں ملعون سب، اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے، لیکن وہاں تمام قرابت داریوں کا لحاظ کیا گیا، تمام لاشوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن آخر میں آخری لاشا رہا جو حسین کا لاشا تھا۔ گھوڑے اس طرح سے دوڑے ہیں امام کے لاشے پر کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ سینے کی ہڈیاں پشت کے ہڈیوں سے جا کے مل جاتی ہے۔ زینب نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہا نانا جان، آسمان کے ملائکہ آپ پر صلوات پڑھتے ہیں، زمین کربلا میں آ کے دیکھے آپ کے نواسے کی لاش کو کس طرح سے پامال کیا گیا۔ ماتم حسین۔